अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी जो मैं आपको वाक़या करबला का एक टॉपिक जो मैंने रखा है, जो आखिरी में सबसे रोनुमा हुआ था, इससे पहले कि मैं उस वाक़ये को और दिल हिला देने वाले मनाजिर को आपके सामने रखूं, एक शेर में आपके सामने कोट करता हूँ। नाज़रीन, एक शायर कहता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपने नाना जान के दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में आए थे। और हाँ, मैंने अपने तमाम लेक्चर्स में ये बात बार बार रिपीट की है कि ये इख्तिदार की जंग नहीं थी। ये जंग इस एतबार से नहीं थी कि लोग इमाम हुसैन को हुक्मरान बना दें, वो तो दीन बचाने के लिए वहां पर आए थे। 22,000 का लश्कर जर्रार, 7 मुहर्रम और हराम शरीफ को खाना पानी वगैरह सब बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब 10 मुहर्रम का दिन आता है और जब जंग शुरू होती है नाजरीन, और फाइनली जब अपने फैमिली मेंबर से मिलकर आप बीच मैदानी करबला में आते हैं, तो बारी बारी ज़ाहिर है 22,000 का लश्कर जर्रार था, और बारी बारी एक एक यजीदी फौजी आता, आप उसको वासिल जहन्नुम करते, फिर दूसरा आता, फिर आप उसको वासिल जहन्नुम करते, यहां तक के सैकड़ों यजीदी आते गए बारी बारी। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हर यजीदी फौजी को वासिल जहन्नुम करते चले गए। आपस में मशवरा होने लगा कि यार, अगर हम बारी बारी एक एक करके अगर आएंगे ना, तो ये मर्द मुजाहिद तो पूरा का पूरा 22,000 का लश्कर जर्रार खत्म कर देगा। इसके पास इसके नाना जान की जो है ना वो ताकत मौजूद है। इसकी तलवार देखो, इसकी सवारी देखो, इसके कपड़े देखो, इसका इमामा देखो, हर चीज जो है ना वो नाना जान की पहना हुआ है, तो ताकत भी फिर वैसी काम करेगी, रूहानी ताकत हम जिसे वो। चुनाचा मशवरा ये हुआ कि ऐसा करो, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को चारों तरफ से घेर लो और तीरों की बरसात करने लग जाओ। नाज़रीन, ये बातें करना आसान है या सुनाना आसान है या सुन लेना आसान है? दीन ऐसी नहीं पहुंचा हमारे पास, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मेरे रसूल ने कुर्बानियां दी, हर पैगंबर ने कुर्बानियां दी, मेरे रसूल के खानदान वालों ने कुर्बानियां दी, अहले बैत अतहार की कुर्बानियां तो जिंदा मिसालें मौजूद हैं, कयामत तक उनका जिक्र होता रहे। क्योंकि मैंने बहुत पहले किसी लेक्चर में ये बात कही थी कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दी जाती है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्ल, उसकी जनरेशन में बरकत अता फरमाता। तो बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसलिए आज पूरी दुनिया में जो है ना आपको सैयदजादे जगह जगह, हर मुल्क में, हर शहर में, हर इलाके में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इमाम अली मकाम ने अल्लाह के नाम पर अपनी जान का नजराना पेश किया। चुनाचे चारों तरफ से हमला किया गया, तीरों की बरसात की गई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जख्मों की ताब ना लाने की वजह से आप जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। एक यजीदी फौजी आता है और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक सीने पे चढ़ता है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि भाई, तू ये इमामा देख रहा है किसका? ये तलवार देख रहा है किसकी? ये जो जुब्बा मैंने पहना है ये किसका है? ये जुब्बा, ये देख, ये जो सवारी है, ये जो घोड़ा है, ये किसका है? यार, तुमने यहूदियों को नहीं देखा, ईसाइयों को नहीं देखा कि वो अपने नबियों की निशानियों का किस कदर पास करते हैं, किस कदर लिहाज करते हैं, और किस कदर अपने नबियों की निशानियों को वैल्यू दिया करते हैं। मैं भी तो तेरे नबी की एक निशानी हूं ना, मेरे नाना जान का तू कलमा पढ़ के। यहां बात यही तो आ रही है कि जो लड़ने के लिए आए थे वो भी कलमा गो थे, लेकिन जाहिर सी बात है मुनाफिकत तो है ना, मालो जर की हवस तो है ना।
اور جو ہے نا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اقتدار مل جائے گا اور ہم جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ مشہور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزیدیوں کی نسل کو مکمل طور پہ ختم کر دی. ناظرین آج پوری دنیا میں آپ کو یزیدی خاندان اور یزیدی خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد آپ کو نہیں ملے گا. ہم لوگ کوئی یزید کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے. نام اگر زندہ ہے نا تو میرے حسین کا نام زندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جذباتی انداز سے شخص سے کہا جو یزیدی فوجی تھا کہ یہ امامہ دیکھو، یہ جبہ دیکھو، یہ تلوار دیکھو، یہ تمہارے نبی کی نشانیاں. لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں. امام عالی مقام کو جب یہ کنفرم یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ لوگ مجھے شہید کیے بغیر نہیں رہیں گے، انہوں نے ایک آخری فرمائش کی. اور ناظرین وہ جو فرمائش تھی نا، ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں ایک عام آدمی کی بھی بات کروں، اور یہ مناظر آپ نے زیادہ تر ہاسپٹلز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کہ جو مرنے لگتا ہے نا اس کے آخری جملے اور آخری الفاظوں کو اور آخری سینٹینس کو بڑی ویلیو دی جاتی کہ یار یہ کیا کہہ رہا. خاص طور پہ جب کوئی کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی انسان مرنے لگے تو مرنے کے بعد تو ظاہر ہے وہ جس کے جو وارثین ہوتے ہیں ان کو سب پیسہ چاہیے. کسی کو فلاں کمپنی چاہیے، کسی کو فلاں کمپنی چاہیے، کسی کو کارخانہ چاہیے. تو سب جو ہے نا وہ آخری الفاظ سنتے ہیں کہ بھئی کوئی وصیت اگر ہو تو وہ آپ کر سکتے. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وصیت کی؟ کیا ان کے پاس مال تھا؟ وہ تو سب لٹا دیا اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے. اپنے سارے گھر والوں کو ان کے شہید ہو گئے. علی اکبر، علی اصغر سب شہید ہو چکے. کچھ نہیں تھا. ایک فرمائش کی، اور فرمائش یہ تھی کہ یہ بتاؤ کہ ابھی وقت کیا ہو رہا. کسی نے کہا کہ ابھی ظہر کا وقت ہو رہا. تو کہا کہ تمہیں پتہ ہے آج فرائیڈے کا دن ہے، جمعے کا دن، اور ظہر کے وقت میں جمعہ ادا ہوتا. دنیا بھر کے تمام امام صاحبان خطبے کے اندر میرے نانا جان کا نام لے رہے ہوں گے، اور میرا نام لے رہے ہوں گے، میرے بڑے بھائی کا نام لے رہے ہوں گے، حسن کا اور حسین کا نام لیا جا رہا ہو، میری والدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا جا رہا ہوگا، میرے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا رہا ہوگا. کیا تمہارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں آ رہی کہ یار میں تمہارے نبی کی ایک خاص نشانی ہوں؟ تمہارے نبی میرے نانا جان مجھے بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنا پھول مانا کرتے تھے. تم مجھے پیسوں کی وجہ سے قتل کر رہے. لیکن ناظرین اس وقت ان کی یہ باتیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. ظاہری اعتبار سے تو سب سن رہے تھے، لیکن ناظرین سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا، کیونکہ سب مال و زر کی ہوس کی وجہ سے اندھے ہو چکے تھے. یہی میں نے ابھی کہا نا کہ مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا کر کے رکھ دیتی. نہ اس کا کوئی دین، نہ ایمان، نہ دنیا، نہ اس کے رشتہ دار اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آخری فرمائش، اور وہ فرمائش کیا ہے کہ بس مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے. سب نے کہا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد آپ کو شہید کر دیا جائے گا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز بھی ہمارے علماء نے کہا کہ یہ عشق والی نماز تھی، کہ تکلیف ہے، زخم سے چور چور ہے، باڈی کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے، اور تکلیف اتنی زیادہ کہ کھڑا ہونا مشکل. آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی ناظرین سجدے میں جاتے ہیں نا تو یزیدیوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا سجدہ اور سجدے میں جا کے یہ دعا کر دیں، کیونکہ یہ جس نانا جان کے نواسے ہیں نا، ان نانا جان کی دعاؤں کی وجہ سے میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کی فوج کو نازل کر دیا تھا.
اگر انہوں نے وہی واقعہ حوالے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی بدولت آسمان سے کہیں فرشتوں کی فوج نازل نہ کر دے اور ہم سب کہیں نیست و نابود نہ ہو جائے. تو بھائی کیا کیا جائے؟ بھائی کیا یہ جائے کہ فوراً کے فوراً ان کو شہید کر دیا جائے، انتظار نہ کیا جائے، کیونکہ اگر انہوں نے دعا مانگی اور آسمان سے جو ہے نا وہ فرشتے آ گئے تو پھر جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آئے. چنانچہ ایک یزیدی آگے بڑھتا ہے اور فوراً ناظرین تلوار کا وار کرتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر، مبارک جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ تبصرہ تو ناظرین بڑا لمبا ہو سکتا ہے، وہ میں انشاءاللہ دوسرے لیکچرز میں آپ کے سامنے کروں گا کہ ایک ان کا 10 محرم کا دن گزرا اور آج ہمارا دن کیسے گزرتا، اس کا ایک میں لیکچر آپ کو بتاؤں گا. بس آپ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ وہ اپڈیٹس آپ کو اویلیبل ہوتی رہے. آخر میں انہوں نے جو میسج دیا نا امت محمدی کو، وہ ہے قابل غور نقطہ، وہ ہے اسلامی نقطہ، وہ ہے شرعی نقطہ. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز چھوڑنے کے ہزاروں ایکسکیوزز موجود تھے. چاہتے تو آپ نماز چھوڑ سکتے تھے، لیکن امت کو میسج ڈیلیور کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا. آج ہم حسینی کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو، یا کہلواتے ہیں نا اپنے آپ کو، ان کے نام کی نیاز کر رہے ہیں، ان کے نام کی نیاز کھا رہے ہیں، ان کے نام کی نیاز بانٹ رہے ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں شرعی لحاظ سے مستحب کہلاتی ہیں کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر نماز نہیں پڑھی نا تو ناظرین گناہگار ہوں اور گناہ ملے. تو شاید ہم لوگ تھوڑے سے غلط ٹریک پر چل رہے ہیں. ہم نے مستحبات کو بہت زیادہ ویلیو دینا شروع کر دی اور فرائض و واجبات کی ویلیو کو بالکل کھٹا کر کے رکھ دی. آج ہمارے پاس نماز تو ہم نہیں پڑھ لے لیکن نیازی سب بنے ہوئے. نیاز کھانے والے کو نیازی کہتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتا ہے. اس لیے جو آخر کا جو میسج ہے نا، نیازی تو الحمدللہ ہم ہیں، اور 10 محرم الحرام شریف کو الحمدللہ ہمارے پرکھوں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن ناظرین ان کی محبت میں نماز کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے نا، نماز کی بھی تو پابندی کرنی چاہیے نا. آخر میں نے ایک دنیاوی مثال دی تھی نا، جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے، ایک عام انسان مرنے لگتا ہے، اس کے جو آخری جو سینٹینس ہوتے ہیں، جو آخری جو کمنٹس ہوتے ہیں ناظرین، وہ بڑے ویلیویبل ہوتے ہیں. اور یہاں آخری لمحات کسی عام انسان کے نہیں ہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کے نواسے کے آخری الفاظ ہیں. تو جب عام انسان کے آخری کمنٹ کو اتنی ویلیو ہم دے سکتے ہیں تو ان کے نواسے کے آخری کمنٹس کو کیا ویلیو دینا ایز اے مسلم کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے کمنٹ کو سمجھیں، ان کے سینٹینس کو ویلیو دیں، اور جو انہوں نے نماز کی اہمیت کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اجاگر کر کے رکھ دیا اور پوری امت کو یہ سبق پڑھا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آ جائیں، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کچھ بھی ناظرین ہو جائے، نماز کو کسی بھی حالت میں تمہیں نہیں چھوڑنا. یہ میرے حسین کا مشن تھا، یہ میرے حسین کا آخری میسج تھا. تو اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں نا تو سب سے پہلے خود بھی نمازی بنے اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنوائیں. نماز کے بعد کا درجہ ناظرین پھر نظر و نیاز کا ہوتا. تو نمازی بھی پڑھنی ہے، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا ہے، نماز پر پابندی بھی کرنی ہے، اور نظر و نیاز کے ذریعے سے ایصال ثواب بھی کرنا ہے. اور ناظرین ایصال ثواب کرنے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں، ویسے اس کا بھی میں ایک پارٹیکولر لیکچر میں ضرور اپلوڈ کروں گا. نظر و نیاز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا
مطلب ہم امام حسین کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہم جائیداد نہیں دے سکتے، ہم پراپرٹی نہیں دے، نہ ان کو ضرورت ہے، وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدھی بات ہے، کلیئر بات ہے۔ اب ان کو دنیا کی عارضی سرداری کا کیا سروکار کرنا؟ کیا ان کو دنیاوی سٹینڈرڈ چاہیے؟ نہیں۔ جائیداد چاہیے؟ نہیں۔ پراپرٹی چاہیے؟ نہیں۔ مال و زر چاہیے؟ وہ تو ویسے ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو ہم ان کو کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جب آپ بار 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 ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو تحفہ دیتے رہو گے نا، تو یہ وہ شخصیات ہیں جو مصیبت کے وقت میں پھر ہماری امداد بھی کرتے ہیں اور ہمیں مصیبت کے وقت میں یاد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان کا مشن جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر حسینیت پیدا ہو اور حسینی مشن ہمارا زندہ رہے اور ایک حسینی جذبہ بیدار رہے، تو نماز کی اہمیت کو لازمی سمجھے گا۔ کچھ بھی ہو جائے، نماز معاف نہیں ہے، مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیازی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیازی اور نمازی کا تبصرہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو میرا یہ لیکچر آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، اور ہو سکے تو اچھے اچھے کمنٹ بھی آپ لکھ دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا لیکچر، اس کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی اویلیبل ہوتی ہے۔